ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके आप हमारे सब्सक्राइबर बन सकते हैं और इस तरह अपलोड होने वाली तमाम वीडियो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर और आफियत से होंगे। मेरे अजीज दोस्तों, आज जिस पर मैं बहस करने जा रहा हूँ, जिस मौजू को लेकर बहस करूँगा, मेरे अजीज दोस्तों, इससे पहले जो मैंने जिस पर बहस की थी वो फ़िक़ह की रोशनी में तहारत, आयत वज़ू और पानी का अनमोल नेमत है, उस पर मैंने बहस की थी। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, आज मैं फ़िक़ह से हटकर तफसीर की तरफ रवा दवा हूँ। मेरे अजीज दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, गुजारिश करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि कौन सी बातें आपको पसंद आई है। मेरे अजीज दोस्तों, कुरान मजीद के मुताल्लिक़ मैं कुछ बातें अर्ज़ कर दूँ पहले कि कुरान मजीद जैसे बेशुबहा किताब इस उम्मत को अता की गई तो उसका शुक्रिया अदा करना लाजिम है हमारे ऊपर। शुक्र के माने यहाँ पर यह है मेरे अजीज दोस्तों कि कुरान मजीद के हुकूक अदा किए जाए। मेरे अजीज दोस्तों, कुरान मजीद के हुकूक क्या है? नंबर 1, कुरान पर ईमान लाना। नंबर 2, कुरान का पढ़ना। नंबर 3, कुरान का समझना। नंबर 4, कुरान पर अमल करना। नंबर 5, कुरान की तबलीग करना। मेरे अजीज दोस्तों, आज हम खुद ही गौर करें और अपने झांके अपने अंदर कि देखें हमने किस चीज़ पर अमल किया है और किन चीज़ों पर अमल नहीं किया है। मेरे अजीज दोस्तों, आज से हम कोशिश करें कि हम इन सब बातों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला, कुरान को समझेंगे, कुरान पर अमल करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, कि बिलाशुबा ये कुरान ऐसे तरीक़े की हिदायत करता है जो बिल्कुल सीधा है। मेरे अजीज दोस्तों, इसलिए हमें चाहिए कुरान की तिलावत खूब करना चाहिए और कुरान को समझ कर पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों, मैं तफसीर की तरफ रवा दवा हूँ। सूरह फातिहा की आज तफसीर होगी जिसकी आयत नंबर 5, 6, 7 मैं तिलावत करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तर्जमा, आसान तर्जमा कुरान, हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा, उन लोगों के रास्ते की जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उन लोगों के रास्ते की जिन पर गज़ब नाज़िल हुआ, और ना उनके रास्ते की जो भटके हुए हैं। तफसीर माखूज़ अज़ मआरिफ़ुल कुरान, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब। ये सूरह फातिहा की आखिरी 3 आयतें हैं जिनमें इंसान की दुआ और दरख्वास्त का मज़मून है और एक ख़ास दुआ की तलक़ीन है। ये है आयत इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, जिसका तर्जमा ये है कि बतला दीजिए हमको रास्ता सीधा, रास्ता उन लोगों का जिन पर आपने इनाम फरमाया, न रास्ता उन लोगों का जिन पर आपका गज़ब किया गया, और न उन लोगों का जो रास्ते से गुम हो गए। मेरे अजीज दोस्तों, इन तीनों आयात में चंद बातें काबिल गौर है, गौर करने की बातें हैं। तकमीलुद दिराया फी तफसील दरजात अल हिदाया, यहाँ पहली बात काबिल गौर ये है कि सिरात मुस्तकीम की हिदायत के लिए दुआ जो इस आयत में तालीम फरमाई गई है, उसके मुखातब जिस तरह तमाम इंसान और आम मोमिनीन हैं, इसी तरह औलिया अल्लाह और हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम भी उसी के मामूर हैं, जो बिलाशुबा हिदायत याफ्ता बल्कि दूसरों के लिए हिदायत का सरचश्मा है। फिर इस हासिल शुदा चीज़ की बार बार दुआ मांगने का क्या मतलब है?
اس کا جواب ہدایت کی پوری حقیقت معلوم کرنے پر موقوف ہے، اس کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے جس سے سوال مذکور کے علاوہ ان تمام اشکالات کا بھی جواب معلوم ہو جائے گا جو مفہوم ہدایت کے متعلق قرآن کریم کے بہت سے مقامات میں عموماً پیش آتے ہیں، اور ہدایت کی حقیقت سے ناآشنا قرآن کی بہت سی آیات میں باہمی تضاد و اختلافات محسوس کرنے لگتا ہے۔ لفظ ہدایت کی بہترین تشریح امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں تحریر فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کا اصلی معنی ہے کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا اور ہدایت کرنا۔ حقیقت معنی میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہے جس کے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ ہدایت کا عام ہے جو کائنات و مخلوقات کی تمام اقسام، جمادات، نباتات، حیوانات وغیرہ کو شامل ہے۔ یہاں آپ یہ خیال نہ کریں کہ ان بے جان بے شعور چیزوں کو ہدایت سے کیا کرنا، کیونکہ قرآنی تعلیمات سے یہ واضح ہے کہ کائنات کی تمام اقسام اور ان کا ذرہ ذرہ اپنے درجے کے موافق حیات و احساس بھی رکھتا ہے اور عقل و شعور بھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہ جوہر کسی نوع میں کم کسی میں زیادہ ہے، اسی وجہ سے جن اشیاء میں یہ جوہر بہت کم ہے ان کو بے جان بے شعور سمجھا اور کہا جاتا ہے۔ احکام الہیہ میں بھی ان کے ضعف و شعور کے آثار کا اتنا اثر آیا کہ ان کو احکام کے مکلف نہیں بنایا گیا۔ جن مخلوقات میں حیات کے آثار تو نمایاں ہیں مگر عقل و شعور نمایاں نہیں، ان کو ذی حیات جاندار مگر بے عقل و شعور کہا جاتا ہے، اور جن میں حیات کے ساتھ عقل و شعور کے آثار بھی نمایاں نظر آتے ہیں ان کو ذوی العقول کہا جاتا ہے۔ اور اسی اختلافات درجات اور عقل و شعور کی کمی بیشی کی وجہ سے تمام کائنات میں احکام شرعیہ کا مکلف صرف انسان اور جنات کو قرار دیا گیا ہے کہ ان میں عقل و شعور بھی مکمل ہے، مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ دوسرے انواع و اقسام میں حیات و احساس یا عقل و شعور بالکل نہیں، کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کے پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی پاکی کرنے کو سمجھتے نہیں۔ اور سورۃ نور میں ارشاد ہے الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون۔ یعنی کیا تجھ کو معلوم نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہیں، اور بالخصوص پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں، سب کو اپنی اپنی دعا اور تسبیح معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے سب افعال کا پورا علم ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پاکی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی معرفت پر موقوف ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی سب سے بڑا علم ہے، اور یہ علم بدون عقل و شعور کے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان آیات سے ثابت ہوا کہ تمام کائنات کے اندر روح و حیات بھی ہے، ادراک و احساس بھی، عقل و شعور بھی، مگر بعض کائنات میں یہ جو جوہر اتنا کم اور مخفی ہے کہ عام دیکھنے والوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے عرف میں ان کو بے جان یا بے عقل کہا جاتا ہے، اور اس بنا پر ان کو احکام شرعیہ کا مکلف بھی نہیں بنایا گیا۔ قرآن کریم کا یہ فیصلہ اس وقت کا ہے جب دنیا میں نہ کہیں کوئی فلسفی تھا، نہ کوئی فلسفہ مدون تھا۔ بعد میں آنے والے فلاسفوں نے اپنے اپنے وقت میں اس کی تصدیق کی۔ قدیم فلاسفہ میں اس خیال کے کچھ لوگ گزرے ہیں، اور جدید فلاسفہ اور اہل سائنس نے تو پوری وضاحت کے ساتھ اس کو ثابت کیا ہے۔ الغرض ہدایت خداوندی کا یہ درجہ اولا تمام مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان اور جنات کو شامل ہے۔ اسی ہدایت عامہ کا ذکر قرآن کریم کی آیت اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی میں فرمایا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی، پھر اس خلقت کے مناسب اس کو ہدایت دی، اور یہی مضمون سورہ اعلیٰ میں ان الفاظ سے ارشاد ہوا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یعنی آپ نے اپنے پروردگار عالی شان کی تسبیح کیجئے
یعنی آپ اپنے پروردگار عالی شان کی تسبیح کیجئے جس نے ساری مخلوقات کو بنایا، پھر ٹھیک بنایا، اور جس نے تجویز کیا پھر راہ بتائی، یعنی جس نے تمام مخلوقات کے لیے خاص خاص مزاج اور خاص خاص خدمتیں تجویز فرما کر ہر ایک کو اس کے مناسب ہدایت دی۔ اس ہدایت عامہ کا نتیجہ ہے کہ کائنات عالم کے تمام انواع و اصناف اپنا اپنا مقررہ فرض نہایت سلیقے سے ادا کر رہے ہیں۔ جو چیز جس کے کام کے لیے بنا دی ہے وہ اس کو ایسی خوبی کے ساتھ ادا کر رہی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ زبان سے نکلی ہوئی آواز کے معنی کا ادراک نہ کرنا نہ کر سکتی ہے نہ آنکھ، حالانکہ یہ زبان سے زیادہ قریب ہے۔ اس ادراک کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے کانوں کے سپرد کیا ہے، وہی زبان کی باتوں کو لیتے ہیں اور ادراک کرتے ہیں۔ اسی طرح کانوں سے دیکھنے یا سننے کا کام نہیں لیا جا سکتا، ناک سے دیکھنے یا سننے کا کام نہیں لیا جا سکتا۔ سورہ مریم میں اس مضمون کو ان الفاظ میں فرمایا ہے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، یعنی کوئی نہیں آسمان اور زمین میں جو نہ آوے رحمان کو بندہ ہو کر دوسرا درجہ ہدایت کا اس کے مقابلے میں خاص ہے، یعنی صرف ان چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے جو عرف میں ذوی العقول کہلاتی ہیں، یعنی انسان اور جن کی ہدایت انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے ہر انسان کو پہنچتی ہے۔ پھر کوئی اس کو قبول کر کے مومن مسلم ہو جاتا ہے، کوئی رد کر کے کافر ٹھہر جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج اتنا ہی، اور انشاءاللہ 3 درجے میں نے بیان کی ہدایت کے، 3 میں سے 2 کو بیان کر دیا گیا ہے، تیسرا ابھی باقی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم کے اندر اور اضافہ فرمائے تاکہ میں اور صحیح طریقے سے بیان کر سکوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، اور لائک کریں، کمنٹ کریں، اور بتائیں کہ کون سی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے اور کون سی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ NH قاسم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ ہمارے سبسکرائبر بن سکتے ہیں، اور اس طرح اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز